अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं और ख़ास तौर पे जो सियासी हमारा मंज़रनामा है, उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो क्यों आ रही हैं कि जो नई-नई चीज़ें बनाई जा रही हैं या बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हम देख रहे हैं कि वो सब बैकफ़ायर कर रही हैं। और जो नया एक अजीब-सा मसनूई किस्म का मंज़रनामा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें कोई ख़ास कामयाबी नज़र नहीं आ रही और लोग जो हैं उन्होंने अपनी एक ज़िद कायम की हुई है और ज़िद लगाई हुई है कि हमने अपनी मर्ज़ी करनी है, नो मैटर व्हाट। वो हम देख रहे हैं। अच्छा, उसमें उसका थोड़ा-सा तजिया करेंगे कि ये मुख्तलिफ पोल्स आ रहे हैं, उसमें क्या सूरत-हाल चल रही है। फिर हमारी जो इकॉनमी है, उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर ट्रंप ने एक अजीब बात कही है इमरान खान के हवाले से, उसके ऊपर भी काफ़ी शोर-ओ-गुगा मचाया जा रहा है। उसकी भी ज़रा थोड़ी-सी मैं आपको तफ़सील बताऊँगा। फिर अडियाला जेल के बाहर एक बॉम्ब जो है, वो नस्ब हुआ हुआ था, वो पकड़ा गया और हमारी पुलिस इतनी माशाल्लाह तेज़ है कि वो जनाब उन्होंने बाकायदा गाड़ियाँ-शाड़ियाँ, बॉम्ब डिस्पोज़ल स्क्वाड मँगवा के वहाँ पे जनाब उसको वो बताया कि जनाब ये बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। और फिर आज आपने खबर पढ़ी होगी कि एमक्यूएम का अलायंस हो रहा है, हो गया है बल्कि पीएमएलएन के साथ, और वो कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें ज़रा देखते हैं और इसके साथ-साथ जो जो मेनली जो चीज़ हमने बात करनी है, वो ज़ाहिर है कि सियासी मंज़रनामा है, लेकिन सबसे पहले क्रिकेट। आज हम क्रिकेट की बात ना करें तो क्रिकेट के साथ नाइंसाफ़ी होगी, हमारे जो क्रिकेट के फैन्स हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि ये जो मैच हुआ है अफ़गानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, इसका मेरा ख़्याल है कि ये तारीख़ में चंद उन मैचेज़ में से होगा जिनको हमेशा याद रखा जाएगा। और जिस तरीके से ये वन मैन शो हुआ है, इट टर्न्ड आउट टू बी अ वन मैन शो। लेकिन जिस तरीके से मैक्सवेल ने इनिंग्स खेली है, आप सब ने देखा होगा कि क्या कमाल इनिंग्स थी। और यहाँ से आप एक सबक ये ले सकते हैं कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। नो मैटर हाउ बिग द ऑड्स आर, नेवर गिव अप। जो भी मर्ज़ी हो। और यही बात एक साबिक कप्तान भी कहा करता था, जो आजकल बहुत मुश्किल हालात में है। वो कहता था ना कि शिकस्त उस वक़्त होती है जब आप उसको तस्लीम कर लेते हैं। अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो शिकस्त नहीं होगी। आप कभी भी नहीं हारते। और ये आज उस बंदे ने साबित कर दिया है। किस तरीके से 7 आउट हो चुके हुए थे और मैक्सवेल ने ये इनिंग्स जो है वो लेके गया सिंगल हैंडेडली, और किस तरीके से उसने क्राफ्ट की पूरी इनिंग्स, फिर ज़ख्मी भी हुआ, इसके बावजूद खेलता रहा। तो इसका मतलब ये है कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ वे। इसलिए जो लोग मायूस हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल से, उनको भी मायूस नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे ये जो मैच था, अगरचे इसके बारे में मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैच से पहले ही जब मैच शुरू हो गया हुआ था, तो लोग कह रहे थे कि अब तो अफ़गानिस्तान पक्का-पक्का जीत गया हुआ है, क्योंकि 7 आउट हो जाएँ तो ऑब्वियसली हर बंदा यही कहेगा कि ये मैच गया। और आपको पता है जो विन प्रेडिक्टर था वो 1% ऑस्ट्रेलिया की जीत का दिखा रहा था। तो उधर से वो कह रहे थे कि नहीं, ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीतना है। तो अब ये अजीब बात है कि या तो ये कुदरत का निज़ाम है, या फिर ये जो कुछ वहाँ पे मुंबई वगैरह में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनका कुछ निज़ाम है। बहरहाल ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। लेकिन जो लोग उसके साथ वाक़फ़ियत रखते हैं, वो हमें कुछ और बता रहे थे कि ये रिज़ल्ट यही आना था। तो वो आ गया। एनीवे, उसका जो भी आया रिज़ल्ट, हम जो क्रेडिट है वो नहीं ले सकते उससे, मैक्सवेल से जो इनिंग्स उसने खेली है और जिस तरीके से खेली है और जो उसने सबक दिया है, वो कमाल कर दिया उसने। तो बहरहाल हैट्स ऑफ टू हिम, हैट्स ऑफ टू ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। अब देखना है कि हम हमारी जो वो है कि बारिश हो जाए, फलाना आ जाए, फलाने को पेट में दर्द हो जाए, ये हो जाए। अब उसके बाद पाकिस्तान क्या ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? और अगर कर लेगा तो फिर वही कुदरत का निज़ाम जो है वो सामने आ जाएगा और देखेंगे कि क्या होता है। एनीवे जी। अच्छा, पोल्स जो हैं जी वो आ रहे हैं, 3-4 चैनल्स ने पोल्स करवाए हैं और सर्वे किया है कि इस वक़्त पॉपुलैरिटी के हवाले से कौन-कौन सी जमात, कौन-सा लीडर जो है वो आगे है। तो तीनों चारों जो पोल्स आए हैं उसमें तकरीबन 60% का फ़र्क है, 60 का फ़र्क है इमरान खान में, और नवाज़ शरीफ दूसरे नंबर पर हैं इनके दरमियान। अब किसी जगह पे इमरान 88% है, किसी जगह पे इमरान 86% है। एक चैनल के तो कोई वो 90 से भी अबव था। तो जो नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कोई 17 पे है, कोई किसी पोल में वो 18 पे है, 19-20 पे हैं। तो इसी तरह कुछ एंकर्स ने भी करवाए हैं, तो उनमें भी कमोबेश बहुत बड़ा मार्जिन है।
اب یہ جو آرکیٹیکٹ ہیں ہمارے، جو اس کا جو ہمارا انفراسٹرکچر جو آرکیٹیکٹ بناتے ہیں، وہ اب پریشان یہ ہیں کہ ان سے اب کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جائے گا، کیونکہ 5-10% کا تو جو فرق ہے وہ تو چلیں ڈبے شبے بھر کے کر لیا جاتا ہے۔ اب کہاں سے اتنے بڑے بڑے ٹرک لائے جائیں گے، اور ہر کنسٹیچوئنسی میں ہر پولنگ اسٹیشن پہ کیا ہوگا، کس طریقے سے ہوگا؟ تو یہ بہت ہی ان مینیجبل قسم کا سینیریو جو ہے وہ آرکیٹیکٹس جو ہیں ان کے لیے بن گیا ہے، اور وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کریں تو کریں کیا؟ لیکن اب ظاہر ہے، اب پنگا تو لے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، تو وہ اس کے لیے اب پلاننگ بھی کریں گے، اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ نواز شریف کو اور ایم کیو ایم کو ملانے کی کوشش، پھر اس میں مختلف لوگوں کو اوروں کو بھی لانے کی کوشش ہوگی۔ باپ جو ہے اس کا، چونکہ باپ کا ہمیشہ سے حکم آ جاتا ہے، تو وہ جو وہ کریں گے وہ ظاہر ہے کہ وہ انہیں کو اشارہ ہوگا تو وہ وہی کریں گے۔ تو ایک آرٹیفیشل سا الائنس جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہی 0 + 0 = 0 والی بات ہے کہ جتنے بھی آپ جمع کر لیں گے، ان کی ویسے تو اسٹینڈنگ ہی کوئی نہیں ہے عوام کے اندر، لیکن اگر ہوئی بھی تو کتنی ایک ہو جائے گی، لیکن جو گیپ ہے وہ کیسے فل ہوگا، یہ بہت بڑا کویسچن ہے۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کیا چیزیں آ رہی ہیں اور کس طریقے سے آ رہی ہیں، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ آپ ذرا دیکھیں، یہ ہے جی اسٹیو ہینک ہیں، یہ ایک امریکن اکانومسٹ ہیں، اور یہ ان کو آپ دیکھیے، یہ بڑا زبردست یہ اکانومسٹ ہیں، اور یہ بیسیکلی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ دا اسٹیج از آلموسٹ سیٹ فار دی اپ کمنگ پاکستانی الیکشنز، کہ اسٹیج اس وقت لگ چکا ہوا ہے الیکشنز آنے والے جو ہیں ان کے لیے۔ وی آر جسٹ ویٹنگ فار پاکستانی کرکٹ اسٹار، ہم ویٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ اسٹار کا اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان ٹو بی ریلیزڈ فرام ہز انجسٹیفائڈ امپریزنمنٹ، کہ جو ایک انجسٹیفائڈ طریقے سے ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے، اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ان کو نکالا جائے، ان کو ریلیز کیا جائے اور وہ آ کے الیکشن لڑیں۔ اور یہ جو تصویر ہے، جو کارٹون آپ سمجھ لیں، یہ بڑا فاتحانہ قسم کا عمران خان کو انہوں نے دکھایا ہے کہ اب وہ بیٹنگ کرنے آگے ہیں، بیٹ شیٹ بلہ چلا انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے، اور گھٹنوں کو وہ اپنے کونیاں لگا رہے ہیں، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ معافی مانگنے کی تقریباً کسر رہ گئی بھی ہے، اور کافی لوگ جو ہیں دوسری طرف جو کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو ہاتھ باندھ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مونچھیں شونچھیں بھی ان کی ہیں، اور یونیفارمز وغیرہ بھی انہوں نے پہنی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک کارٹون جو ہے، یہ انہوں نے بتایا کہ جی عمران خان کی جو آمد ہے۔ اچھا، اسی کے نیچے دیکھیں، میں دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ بڑا اچھا لگا کہ انہوں نے ترکی کے جو اتا ترک تھے ان کا ایک کوٹ جو ہے وہ اس میں کوٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نو میٹر ہاؤ ویلدی اینڈ پراسپرس اے نیشن از، کہ کوئی بھی قوم جو ہے وہ جتنی مرضی ویلدی یعنی خوشحال اور امیر ہو جائے، if it is deprived of its independence، اگر اس کے پاس آزادی نہیں ہے، it no longer deserves to be regarded otherwise، تو وہ آزاد نہیں کہلا سکتی، نہ وہ خوشحال کہلا سکتی ہے then as a slave in the eyes of the civilized world۔ تو جو civilized world ہے اس کی نظروں میں وہ ایک غلام یا نوکر کی حیثیت ہی رکھتی ہوگی، وہ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو، وہ چاہے جتنی مرضی وہ ہو جائے، خوشحال ہو جائے، امیر ہو جائے، لیکن اس کی جو ویلیو ہے وہ ایک غلام کی ویلیو ہوگی، اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہوگی۔ تو یہ کتنی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے جو ہمیں سوچنی چاہیے، اور اسی کی قیمت ہے جو ہم سب نے دینی ہے کہ آزادی جو ہے اس کے لیے ہم نے ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ اچھا جی، اگلی بات جو ہے وہ ہے ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کا ایک جو ویڈیو ہے وہ آج بڑا کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ جب جنرل سلیمانی کو شہید کیا گیا تھا تو عمران خان بڑے خوش تھے، اور وہ بڑے جناب وہ کافی ایک ہفتہ تک جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کرتے رہے۔ میں صرف یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ 2021 میں جب ٹرمپ نے یہ بات کہی تھی، یہ اس وقت بھی کہی تھی انہوں نے، اور آپ کو ٹرمپ کو لوگ جو جانتے ہیں نا، وہ مجھے تھوڑا سا اس لیے اندازہ ہے کہ جب ٹرمپ ابھی پریزیڈنسی کا ان کے تصور میں بھی نہیں تھا، اور میں ان دنوں میں نیو یارک ہوتا تھا، تو میں اس وقت سے ٹرمپ کو جانتا ہوں، میں نے ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے، اس کا نام تو بڑا عجیب سا ہے، لیکن تھنک بگ اینڈ کک سم تھنگ، وہ آپ ذرا دیکھیے گا اس کو بھی، وہ بھی بڑے زبردست ہے۔ تو یہ ٹرمپ کا ایک سٹائل ہے، وہ چیزوں کو نا ہائپربلی میں لے جاتے ہیں، اور اس میں بتاتے ہیں کہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، تو وہ اس طرح کی، تو اس میں یہ بیسیکلی بالکل عمران خان کے اوپر یہ کوئی نیگیٹو بات نہیں آتی، کیونکہ عمران خان نے، مجھے یاد ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا تو انہوں نے اس کو کنڈیم کیا تھا،
اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ غلط ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کی وجہ سے عمران نے یہ سوچا بھی ہوگا کہ یہ کہیں ہمارے اوپر اس کا امپیکٹ نہ آئے یا ہمارے ریجن میں اس کا امپیکٹ نہ آئے۔ تو یہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں۔ عمران خان کبھی بھی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے کسی ہمسایہ ملک کے کسی جرنیل کے مارے جانے کے اوپر اس طرح کوئی خوشیاں منا رہا ہو یا اس طرح کی کوئی باتیں کر رہا ہو۔ اچھا، وہ ٹرمپ جو ہیں، آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے ان کی صورتحال، وہ لیڈ کر رہے ہیں بائیڈن کو، اور خاص طور پہ بائیڈن کی جو بائیڈنامکس ہے، جو ان کی اکنامک پالیسی ہے، وہ چونکہ فیل ہو رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا جو ریسیشن ہے اگلے سال تک پہنچنے والا ہے امریکہ کے اندر، کیونکہ جو منی سپلائیز ہیں وہ کانٹریکٹ کر رہی ہیں اور سکڑ رہی ہیں، تو اس لیے جو امریکن اکانومی ہے اس کے اوپر بڑا برا وقت آ سکتا ہے اگلے سال تک۔ کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یقینی طور پر ریسیشن آئے گا، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چانس ہے کہ وہ آئے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، اس میں بائیڈنامکس کی وجہ سے بائیڈن اس وقت شدید مشکل میں، اور آپ کو پتا ہے کہ 6 جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں، جو بیسیکلی الٹا دیتی ہیں کوئی بھی الیکشن جو ہوتا ہے، تو جو بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس ہیں ان میں سے 5 بیٹل گراؤنڈ اسٹیٹس جو ہیں ان میں ٹرمپ لیڈ کر رہے ہیں اس وقت بھی، حالانکہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں 91 جو ان کے اوپر انڈائٹمنٹس ہو چکی ہوئی ہیں، ان کے اوپر فیلنی چارجز جو ہیں 91 جو ہیں وہ ہو چکے ہوئے ہیں، اس کے باوجود وہ پولز میں لیڈ کر رہے ہیں، اور ریپبلکن پارٹی میں ان کے مقابلے میں کوئی بھی ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے بائیڈن جو ہیں، اگر تو وہ گیو اپ کر گئے تو پھر تو کوئی اور بندہ آئے گا۔ ابھی تک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن لڑوں گا، اور اگر وہ الیکشن لڑتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بڑے آرام سے ٹرمپ جو ہیں وہ صدر بن جائیں گے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ صدر بنے اور اگر اس تک عمران خان جیل میں ہوئے، تو پھر وہ یقینی طور پر اپنی پالیسی اس طرح کی بنائیں گے کہ عمران خان کو جیل سے باہر نکالا جائے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ مجھے وثوق سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر عمران خان کے لیے یہ گڈ نیوز ہوگی۔ اچھا، اور یہی وجہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، یہی وجہ ہے کہ لوگ ابھی سے ٹرمپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عمران کے بارے میں اس نے ایسی بات کہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، وہ اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا جی، کمنگ بیک ٹو اڈیالہ جیل، بام پکڑا گیا، اور سنا ہے جی کہ وہ بڑا بام ڈسپوزل اسکواڈ وغیرہ وہاں پہ گیا، اور انہوں نے جناب جا کے اس کو بس فیوز اس کا اڑا دیا، اور کہہ دیا جی کہ بڑا۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا ہے کہ عمران خان کو پیش کیا جائے۔ اب چونکہ یہ انہوں نے نہیں پیش کرنا، تو اس کے لیے پوری ایک کہانی۔ اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یار فار گاڈ سیک، اپنے کچھ اسکرپٹس ہی تھوڑے سے بدل لو، کچھ چینج کر لو، کچھ نئی چیزیں ان میں انٹروڈیوس کرا دو۔ یہ اب اتنے پٹ چکے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں نا وہ ڈبہ فلمیں جو ہوتی تھی، پتہ ہوتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، ہیرو نے کیا کرنا ہے، اینڈ کیا ہونا ہے، وہ پہلے ہی پتہ ہوتا تھا فلم کا۔ تو یہ اس طرح کی جو ڈبہ فلمیں جو ہمارے لوگ بنا رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا اسکرپٹ نیا لکھ لیں، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اچھی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو ہمشیرہ محترمہ ہیں سینیٹر سعدیہ عباسی صاحبہ، انہوں نے سینٹ میں بڑی زبردست اسپیچ کی ہے، اور انہوں نے، حالانکہ وہ PMLN کی ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو PTI کے لوگ جو خواتین سمیت جو گرفتار ہیں ان کو چھوڑا جائے، ان کو چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ سنجرانی صاحب کو اگر تکلیف نہ ہو تو ان کے لیے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری کریں، جو کہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے جاری کرتے ہیں، شاید ان کو لکھنا نہیں آتا، ورنہ تو ابھی تک جاری ہو جانے چاہیے تھے۔ کتنے سینیٹرز جو ہیں وہ اندر ہیں، اور ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی طبیعت کیا ہے۔ اپنے الیکشن انہوں نے کس لیے جیتا تھا سینٹ کا، کہ وہ اپنے لوگوں کو ریپرزینٹ کر سکیں، تو ان کی ریپرزنٹیشن کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ تو یہ انہوں نے بڑا اچھا کیا، انہوں نے خواتین کا ذکر کیا، انہوں نے ان کا چودھری پرویز رائی کا ذکر کیا، اور کہا کہ ان کو 20 دفعہ تقریباً جو ہے وہ چھوڑا جا چکا ہے اور گرفتار کیا جا چکا ہے، اور یہ تماشا ایک لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارے پورے سسٹم کے اوپر ایک تماچا ہے جو انہوں نے آج مارا ہے، اور بلکہ انہوں نے ابو پارٹی پالیٹکس جا کے تو یہ بات کی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی انہوں نے شروعات کی ہے، اور اچھا ایک مقام انہوں نے اپنا گین کیا اس حوالے سے۔ زرداری صاحب نے یہ کہا جی کہ عمران خان کو ہم نے اس لیے نکالا تھا کہ اس سے حکومت نہیں چل رہی تھی۔ کمال ہے ویسے زرداری صاحب، جب آپ نے نکال دیا تو پھر جو آپ نے حکومت بنائی تھی مل کے PDM کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے تو ڈالر کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اس نے پیٹرول کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آگ لگا کے رکھ دی پوری اکانومی میں۔ تو پھر آپ نے کیا بنایا اور کیا حکومت چلائی آپ نے؟ تو اس طرح کے مذاق نہ کیا کریں، یہ قوم جو ہے اس کو آپ بیوقوف بناتے رہے ہیں، لیکن اب وہ اتنی سیانی ہو چکی بھی ہے کہ آپ کی باتوں میں نہیں آنے والی، تو اس لیے پلیز نہ کیا کریں اس طرح۔ اچھا، کل ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ کرنل حیدر جو ہیں
اپنے جوانوں سمیت شہید ہوئے. ان کا جنازہ میں نے آج دیکھا. نماز جنازہ میں آرمی چیف اور نگران وزیر اعظم دونوں نے ان کا جستے خاکی اٹھایا ہوا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا کہ دونوں ہمارے جو ہائیسٹ آفیسرز ہیں وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں کے کندھا دیا. اسی طرح باقی جوانوں کو بھی دینا چاہیے. اور خاص طور پہ جب دوسرے جوان بھی جو ہیں وہ لوور رینکس کے جو لوگ ہیں, مجھے اچھا لگے گا کہ آرمی چیف جب ان کے بھی جب اس طرح جستے خاکی آئیں تو ان کے جنازوں میں بھی ضرور جایا کریں, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ افسر جو ہیں وہ بڑے شہید ہیں اور چھوٹے جو ہیں وہ خدا نہ خواستہ کم شہید ہیں یا دے آر چلڈرن آف لیسر گاڈ. اس طرح کی بات نہیں ہے. مجھے بڑا اچھا لگے گا کہ اسی طرح جب ہمارے نائک وغیرہ یا لانس نائک اس طرح کے جو چھوٹے رینکس کے لوگ ہیں جب وہ شہادت پاتے ہیں تو وہ بھی بڑا مردانہ وار شہادت پاتے ہیں, تو ان کا بھی ہمیں اسی طرح ہی کرنا چاہیے. ایک دو چھوٹی میں آپ کو انٹرنیشنل نیوز بھی بتا دوں. ایک تو یہ ہے کہ نیتن یاہو نے اے بی سی ٹیلی ویژن جو امریکہ کا ہے اس کو انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ انڈیفینٹ آکوپیشن جو ہے غزہ کی وہ کر لی جائے. جو ہم آپ کو کتنے دنوں سے بتا رہے ہیں کہ ان کا پلان یہ ہے کہ وہاں سے وہ جو بین گورین کینال ہے اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے دو حصوں میں کاٹ دیا ہوا تھا. کل آپ کو بتایا تھا کہ غزہ ہیز بین اسپلٹ انٹو 2. وہ 2 حصے کر کے اس میں سے اب ان کو کوشش یہ کریں گے کہ انڈیفینیٹلی اس کو آکوپائی کر لیا جائے اور تمام جو فلسطینیز ہیں ان کو دھکیلا جائے وہاں پہ سینائی میں, مصر میں. تو یہ ایک خبر ہے جو کہ بڑی خطرناک خبر ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت ہی مسئلہ بنے گا. اچھا, ایک اور بہت ہی خطرناک خبر, وہ آخر میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 3 اسرائیلی موساد جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کے 3 ایجنٹس جو ہیں وہ افغانستان کے طالبان حکومت اور ایران کی جوائنٹ آپریشن کے نتیجے میں پکڑے گئے اور افغانستان کے اندر سے پکڑے گئے. اور وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ وہاں سے ایک خاص جگہ سے جا کے, ایک خاص ایریا تھا وہاں پہ جا کے تو ڈرون آپریشنز کی تیاری کر رہے تھے تاکہ وہاں پہ ایران کے کچھ علاقوں میں ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ کروائے جا سکیں. تو وہ انہوں نے پکڑ لیا اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان کا ایک اعلیٰ وفد جو ہے, اعلیٰ سطحی وفد وزیر خارجہ کی قیادت میں تہران پہنچا ہے اور وہاں پہ وہ یہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہے کہ اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا اور ان لوگوں کو ان کا کیا مستقبل ہوگا اور ایران ان کو کیسے دنیا کو بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اسرائیل جو ہے وہ ایران کی اندرونی جو حالات ہیں ان میں کس طرح مداخلت کر رہا ہے. تو یہ صورتحال جو ہے اس کے اوپر ہم نظر رکھیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, خاص طور پہ فلسطینیوں کو, پاکستان کے اندرونی جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. اور آخر میں ہماری طرف سے دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, جو میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتمائے خیش رہو تو دانی حساب ہے کم و بیش رہا. مجھے سراک سنا کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.